अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत मुबारका नंबर 1 से लेकर 15 तक। अब सूरतुल बकरा जो है ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। मुफस्सिरीन किराम ने इन हरूफ की तशरीह करते हुए मुतअद्दिद इक़वाल तहरीर फरमाए हैं। मेरे नज़दीक अहसन कौल ये है कि अलिफ लाम मीम और दीगर हरूफ मुक़त्तियात सिर्रुन बैन अल्लाहि व रसूलिही, ये वो राज हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हैं। यानी इन हरूफ का सही मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं और औलिया कामिलीन जानते हैं। उनको ये इल्म बारगाह रिसालत से अता होता है। जो औलिया कामिलीन हैं उनको जो ये अलिफ लाम मीम के मुतल्लिक जो इल्म है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। अब बाज़ औक़ात ये हरूफ खुद अपने इसरार को औलिया कराम से बयान कर देते हैं। जैसे ये हरूफ उस ज़ात पाक से गोया होते थे जिसकी हथेली में कनकरियों ने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की थी। ज़ालिका, ये ज़ीशान किताब, ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ये ज़ीशान किताब, ला रईबा, कुछ शक नहीं है इसमें, फ़ीही, इसमें, इस किताब में कुछ शक नहीं है, हुदन, ये हदायत है, लिलमुत्तकीना, परहेज़गारों के लिए। ये जो किताब है इसमें कुछ शक नहीं है, ये हदायत है परहेज़गारों के लिए। इससे मुराद कुरान करीम है। यानी अब यहाँ पर जो ज़ालिका है ना, ज़ालिकल किताब, ये ज़ीशान किताब, अब ये किताब कौन सी है, ये कुरान करीम मुराद लिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए अपनी शान, अपने रुतबे में, अपने एतबार से ये बहुत ही बुलंद मर्तबा किताब है। ये नहीं फरमाया ला युराबू फ़ीही, बल्कि इसमें क्या फरमाया, ला रईबा फ़ीही, कि इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं फरमाया ला युराबू फ़ीही, कि इसमें शक नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर शक व शुबे की गिर्द उड़ाने वालों की ना तब कमी थी ना अब, बल्कि फरमाया ला रईबा फ़ीही, कि इसमें कुछ शक नहीं। यानी इसके वाज़े दलाइल, इसकी रोशन तालीमात, इसके बयान करदा तारीख़ी वाक़यात और इसकी पेशन गोइयाँ हक़ व सदाकत के वो बुलंद मेयार हैं जहाँ शक व शुबा का गुबार ही नहीं पहुँच सकता। अगर कोई शिबा करता है तो ये उसकी अपनी जो है कज फ़हमी है। अगर यरकान के बीमार को हर चीज़ जर्द दिखाई दे तो ये उसकी आँखों का कसूर है। हर चीज़ तो जर्द नहीं होती ना। इसी तरह हुदन लिन्नासी, हदायत है लोगों के लिए, यानी सारे इंसानों के लिए पैगाम हदायत है। लेकिन उसकी हदायत से फ़ायदा क्यों कर परहेज़गार ही उठाते हैं, इसलिए यहाँ इस लिहाज से तख़सीस कर दी। और ऐसा इस्तेमाल हर ज़ुबान में आम है। तकवा का लुग़त में मायनी ये है जालुन नफ़्सी फ़ी वक़ायती मिम्मा युख़ाफ़ू, यानी नफ्स को हर ऐसी चीज़ से महफूज करना जिससे ज़रर का अंदेशा हो। अब तकवा कहते हैं हर गुनाह से अपने आप को बचाना। इसके दर्जे मुख्तलिफ हैं। हर शख्स ने अपने दर्जे के मुताबिक इसकी ताबीर फरमाई है। यानी तेरा रब तुझे वहाँ ना देखे जहाँ जाने से उसने तुझे रोका है, और इस मुकाम से तुझे गैर हाजिर ना पाए जहाँ हाजिर होने का उसने तुझे हुक्म दिया है। अल्लज़ीना, वो जो युमिनूना, ईमान लाए, बिल गैबी, गैब पर, व युकीमूना, और सही सही अदा करते हैं, अस्सलाता, नमाज को, व मिम्मा, और उससे, रज़क़नाहुम, जो रिज़्क़ दिया उन्हें, युनफ़िकूना, वो खर्च करते हैं। अब यहाँ देखिए मुफ़्लिहून, अब मुफ़्लिहून तक जो है उन मुत्तकीन की अलामात बयान की गई हैं। यहाँ से इस आयत मुबारका नंबर 3 से लेकर
آیت مبارکہ نمبر 5 تک، یعنی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک یہ 3 آیت مبارکہ جو ہیں ان میں متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی یقین ہے، پختہ یقین ہے، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ یعنی کہ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر پختہ یقین رکھتا ہو، ایسا یقین کہ جس پر وہ اس حکم کی پیروی کو بجا لائے۔ اب متقین کی دوسری علامت کیا بیان فرمائی؟ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا یہی فرمایا نماز قائم کرو، اور اقامت الشیء توفیۃ حقہ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ خشوع خضوع سے ایسا ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت ایسی اس پر طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فإنہ یراک، کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز ہی نماز ہے، وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ نماز ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرمائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیا فرمایا؟ الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء ویطلق علی الحس والمعنوی، لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ، علم و عرفان وہ کسی کا اپنا نہیں، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنے روحانی فیضیات سے مستحقین کو مالا مال کر دے۔ یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔ والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لائے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل ہوا الیک آپ پر۔ اب یہاں پر کا جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے، جو اتارا گیا اس پر ایمان لائے۔ اور اتارا کیا گیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا تھا۔ وما، اور جو انزلہ اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اس بات سے یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں، بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے تو قائل ہوتے ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔
نیز اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بیان ہوتی ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔ اب آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتقان العلمی بالنفی الشکی وشبہۃ عنہ، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبے کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اولئکا، وہی لوگ، اللہ پر ہدن، ہدایت پر ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی توفیق سے، واولئکا، اور وہی ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، وہی دو جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ انا، بے شک، اللہ دینا، جنہوں نے کفروا، کفر اختیار کیا، سواء، یکساں ہیں، برابر ہیں، علیہم، ان کے لیے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، ڈرائیں انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ یکساں ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ملامت کیوں کی جائے۔ کاش اتنی بڑی جرت سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے کہ جبر کیا ہے۔ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے اور قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے اور کوئی انسان ورثے میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرے گرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک نہ چھوڑا۔ اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا۔ خاتمہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم، بڑا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے،
یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے کفر و انکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا، اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں میں یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم حالانکہ وہ بمؤمنین مومن نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق بھی کرے، جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان و اسلام کے دعوے میں وہ کتنا ہی چربے زباں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا تھا۔ اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے، یعنی جو منافق لوگ تھے، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار تو کر لیں لیکن دل سے منکر ہوں۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے تھے، لیکن باطن جو تھے وہ ان کے حسد سے بھرے ہوئے تھے، اسلام کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز تھے۔ وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے، اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ وہ ان منافقوں کا نشانہ بنتے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایسے دین کے لیے مصیبت کو وہ کیوں دعوت دیں؟ وہ منافق جو تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ وہ جو ہے دین کے لیے اپنے گلے میں مصیبتیں کیوں ڈالیں، کیوں وہ ان پریشانیوں کا سامنا کریں جس پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ وہاں تو صرف وہی لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، غرضی کے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ یخادعون، فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وما، اور جو یخدعون فریب دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے حقیقت میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ حقیقت نہیں جانتے۔ اب وہ جو منافق لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ مسلمان ہے لیکن دل میں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم، پھر بڑھا دی اللہ نے مرضہم، ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے، کانو، تھے، یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا ہے، ان کے لیے بڑی دردناک تھی۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جائے، لَهُمْ، انہیں، لا تفسدوا، مت پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے یہ کہا جائے، قالوا، تو کہتے، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، سنوارنے والے ہیں۔ اب جو منافقین تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش ان کے پا رہے تھے، وہ حسد اور غصے کی وجہ سے جو چنگاریاں چٹخ رہی تھی، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی روز افزوں عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و اناد کے شعلے بھڑک اٹھتے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرما دی، اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ الا، ہوشیار ہو جاؤ، انہم، وہی، ہم المفسدون، فسادی ہیں، لیکن لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جائے، لَهُمْ، ان سے، آمنوا، ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمن الناس، ایمان
کما جیسے آمن الناسو ایمان لائے وہ لوگ، کالو تو کہتے انومنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم بے شک ہم السفہاء وہی احمق ہیں، ولیکن مگر لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ سچے دل سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم ان کی طرح ایمان لائیں، حالانکہ حقیقت میں بے وقوف تو وہ خود تھے، وہ جو ہے عقل نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے الَّذِينَ ایمان والوں سے، الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملتے، قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ جب وہ اکیلے ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہتے انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما ہم تو صرف مستہزئون ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی جب یہ منافق لوگ ایمان والوں کے پاس ہوتے تو ان سے کہا کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تو ان سے کہتے ہم تو ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو اپنے شیطانوں کے ساتھ ہیں، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اس وقت مسلمانوں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ سزا دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے، بہم ان کو، یمدوہم اور ڈھیل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ انہیں ان کے اس مذاق کی سزا دیتا ہے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں اتنا ڈھیلا کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے اسی گناہ کی راہ میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اب دیکھیں استہزاء کا معنی جو ہے یہاں مستہزئون میں مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ یستہزئ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے۔ تو اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو، جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے۔ اب جو منافقین تھے، جو کفار تھے، ان کے لیے قرآن پاک میں جو ہے وہ قرآن پر اعتراض کرنا جو ہے یہ بہت ادنا سی بات تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہانے بنا رہے ہیں، وہ بہانوں کے متلاشی ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں انہیں سزا دے رہا تھا، اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ان کی سرکشی میں، اور اس طرح ڈھیل دی کہ وہ بھٹکتے رہیں اس میں۔ جی آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے آیت مبارکہ نمبر 1 سے لے کر 15 تک ترجمہ تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel مشعل راہ اسلام۔